रहीम बशिंदगान शहर वफा और तमाम FM90 सुनने वालों तक रेहान बशीर का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं महान मेहमान, जिसे आप हर इतवार को 11 बजे से 1 बजे तक समाअत फरमाते हैं। हमारा प्रोग्राम अपनी नौइयत के एतबार से वाहिद और मुनफरद प्रोग्राम है, जिसमें हम बहावल नगर की नामवर नुमायाँ शख्सियात जिनका ताल्लुक़ अदब से, इल्म व अदब से, सियासत से, समाज से या ज़िंदगी के किसी भी शोबा से हो, हम उन्हें मदऊ करते हैं, गुफ्तगू करते हैं उनसे और उनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इससे कबल हो चुके। आज जो शख्सियत मौजूद हैं ये भी आप सबकी जानी पहचानी और नुमाया हैसियत रखने वाली शख्सियत मौजूद हैं। इनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमारी नशरियात FM90 रेडियो पर तो सुन ही रहे हैं। अगर आप फेसबुक पर इसे देखना चाहते हैं तो www.facebook.com/sfm90 आप वहाँ पर जाके हमारे पेज पर हमारा प्रोग्राम देख और सुन सकते हैं। इसके अलावा आपकी ऑफलाइन कॉल और ऑन एयर कॉल शामिल प्रोग्राम करेंगे। पिछले प्रोग्राम में कुछ दोस्तों का शिकवा था कि जी लाइव कॉल शामिल नहीं हो रही, तो वो मैंने अर्ज़ किया था, मैं दोबारा बताता चलूँ कि लाइव कॉल जो है वो आपकी 12:30 बजे के बाद प्रोग्राम के आखिर में बिला तातुल जो है उसका सिलसिला हम शुरू करते हैं। उससे कबल आपकी ऑफलाइन कॉल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारा कॉलिंग नंबर आप नोट कर लीजिए 0334166890। इसके अलावा आप हमें SMS करना चाहें तो क्रिएट मैसेजेस के ऑप्शन में जाइए, SUP लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और हमें भेजिए 8881 पर। जी सामीन कराम, आज की जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप न सिर्फ इन्हें जानते हैं बल्कि अच्छी तरह पहचानते हैं। आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के 2-3 दिलचस्प शोबाजात से है। आपने उम्र का एक बड़ा हिस्सा इल्म व अदब को दिए रखा। आप साबिक़ प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स बहावल नगर के। इसके अलावा आप उर्दू के उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर बहावल नगर कैंपस में। इसके अलावा आप खूबसूरत गज़ल, उर्दू, पंजाबी और सराइकी नज़्म और गज़ल कहते हैं। धुंध बरी हैरानी एक उर्दू शेरी मजमू आपका 2017 में मनस्सा शुहूद पर आया। इसके अलावा आप इन्हें FM90 पर बतौर सदाकार भी सुनते हैं। आहट शब प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो यकीनन आज इनसे बेहतरीन और दिलचस्प गुफ्तगू होने जा रही है। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला FM90 के आज के इस प्रोग्राम को दिया। मुझे भी शुक्रिया अदा करना है FM की पूरी टीम का, जनाब हसन रज़ा का, आपका, कि आपने अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और अपने ख्यालात के इज़हार का मौका। जी सामीन कराम, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बताते चलें कि आप थ्रू कमेंट्स, थ्रू कॉल्स, थ्रू SMS खावर वहीद साहब यानी कि खान मोहम्मद भट्टी साहब मैं बताता चलूँ कि आपकी पहचान बहावल नगर के इल्म अदबी हलकों में 2 नामों से है। एक खान मोहम्मद भट्टी जो एजुकेशन से मुतल्लिका लोग हैं, वाबस्ता लोग हैं, वो इन्हें खान मोहम्मद भट्टी के नाम से जानते हैं, और जो अदब से वाबस्ता रखने वाली शख्सियात हैं वो इन्हें इनके अदबी नाम खावर वहीद से जानती हैं। तो आप भी इनसे बज़रिया कमेंट्स कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें तो आप फेसबुक पर वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, कॉल करें 0334166890 पर, या आप हमें SMS करके हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं।
اچھا سر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ کی شخصیت کے جو بڑے حصے ہیں ان میں بڑے نمایاں کارکردگی رہی آپ کی، ایجوکیشن، ادب اور ریڈیو وغیرہ. تو میں چاہوں گا کہ ترتیب سے ہم ایک ایک شعبہ کو ڈسکس کریں، آپ سے گفتگو کریں. اس کے بعد جو ہے جو ہمارے سوال وغیرہ ہیں انہیں گاہے بگاہے ہم شامل کرتے رہیں گے ساتھ پروگرام میں. آپ سر، جہاں تک مجھے علم ہے، آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق. تو بہاول نگر میں کب جڑت ہوئی، بہاول نگر سے رشتہ کب جڑا اور کیسے جڑا؟ جناب ریحان بشیر، بہاولپور میری جنم بھومی ہے. بیسیکلی میرا تعلق بھی بہاولپور سے ہے، میرے آباء و اجداد کا تعلق بہاولپور سے ہے، اور میری پیدائش جو ہے وہ بہاولپور سے. میرے والد صاحب ادھر ڈی سی آفس میں ملازم تھے، اور جب میری عمر 4 سال کے قریب تھی تو ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ بہاول نگر میں ہو گیا. تو وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر یہاں بہاول نگر منتقل ہو گئے. شروع میں تو پروگرام یہی تھا کہ ہم واپس بہاولپور چلے جائیں گے، لیکن میرے والد صاحب بنیادی طور پہ ایک مجلسی آدمی تھے، دوستوں میں رہ کے خوش رہتے تھے. وہ یہاں ان کی کمپنی بن گئی، اور پھر وہ اور ہم یہیں کے ہو کر رہ گئے. صحیح. اور آج میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ میری تمام جو تعلیم ہے وہ بہاول نگر سے ہے. یعنی میٹرک، ایف اے، بی اے میں نے ڈگری کالج سے لیا تھا. اس کے بعد ایم اے کے لیے میں پنجاب یونیورسٹی چلا گیا، اردو لٹریچر میں نے ایم اے کیا ہے. اور اس طرح سے بہاول نگر کے ساتھ ایک جڑت ہوئی. صحیح. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھتے رہے ہیں، اورینٹیل کالج کا ذکر ہوتا ہے آپ سے، بڑی علمی درسگاہ ہے، وہاں پر آپ پڑھتے رہے ہیں. تو وہاں پر جو قابل ذکر اساتذہ، جو بڑے نام جن سے آپ فیض حاصل کرتے رہے ہیں؟ ریحان صاحب، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو پوری دنیا میں جانے جاتے تھے. ان کی جو کتابیں ہیں پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس میں بہت اہم شخصیات کو انوائٹ کیا جاتا تھا. اس وقت چغتائی کو میں نے بالکل جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سنا ہے. وہ ہماری کلاس میں تشریف لائی تھی اور انہوں نے لیکچر دیا. اسی طریقے سے منیر نیازی صاحب تشریف لائے. اچھا. اس کے علاوہ احسان دانش صاحب تشریف لائے. کیا بات. ڈاکٹر وزیر آغا تشریف لائے. جی. مطلب جتنی پرومیننٹ پرسنالٹی تھی ادب سے ریلیٹڈ. اور آپ جانتے ہیں کہ اورینٹل کالج ایسا ادارہ ہے جس میں نامور شخصیات جو ہیں پڑھتی بھی رہیں اور پڑھاتی بھی رہیں. جی. تو ہمارے جب میں نے ایم اے کیا تو اس وقت ہمارے پرنسپل تھے ڈاکٹر عبادت بریلوی. جی. وہ بھی 1.5-2 درجن کتابوں کے خالق. جی بڑا نام. اس کے بعد ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر خواجہ زکریا کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی. ناظر حسین زیدی جنہوں نے مثنوی پہ بہت کام کیا ہے، ان سے ہم نے تعلیم حاصل کی. افتخار صدیقی صاحب تھے جو اقبالیات کے ماہر تھے، اور وہ اقبال کے عاشق تھے. یعنی وہ پڑھاتے ہوئے کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ خود بھی روتے تھے اور پوری کلاس رو رہی ہوتی. کیا بات. جب وہ چاہتے تھے ہنسا دیتے تھے اور جب چاہتے تھے رلا دیتے تھے. کیا بات. یعنی ایسے ڈیووٹڈ لوگوں سے ہم نے پڑھا ہے. کیا بات. کہ اور اس کے اثرات جو ہیں، ظاہر ہے کہ جب ایسے اداروں میں آپ پڑھتے ہیں تو آدمی کا کانفیڈنس لیول کہاں پہ جاتا ہے اور اس کے نالج کا لیول کہاں پہ جاتا ہے. کیا بات. تو مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے جی کہ میں نے ایک ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کی، اور اس میں ان لوگوں سے تعلیم حاصل کی جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کے ہوں. واہ، کیا بات. بہت بڑی بات ہے سر. بڑے تعلیمی ادارے سے ظاہر ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ ایک بڑی تعداد کو جو ہے سکھا رہے ہیں، استاد شخصیت ہیں. اچھا سر، آپ سے تازہ کلام اور آپ سے جو اردو پنجابی کا تو سنیں گے ہم پروگرام کے درمیان میں،
لیکن اس سے پہلے اورینٹل کالج کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک نظم ہے آپ کی اورینٹل کالج کی یاد میں، تو میں چاہوں گا آپ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو سنائیے۔ ریحان صاحب، جس اداروں میں ہم پڑھتے ہیں جی، وہ ہمارے شعور اور لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ ساری زندگی نہیں بھولتے ہیں۔ بالکل۔ اور اورینٹل کالج کو تو پنجاب یونیورسٹی کی جنت کہا جاتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا اور وہاں اتنے خوبصورت لوگ ہیں کیا بات، کہ پڑھانے والے، پڑھنے والے، واہ، اور آج بھی جب کبھی اس ادارے کا خیال آتا ہے تو یقین کریں کہ آنکھوں میں نمی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے، ظاہر ہے اس دور میں جذبے جوان ہوتے ہیں۔ کیا بات، ایم اے ہم نے کیا، صحیح۔ اور جب الوداعی تقریب ہو رہی تھی تو اسی تقریب کے دوران مجھے یہ نظم ہوئی تھی، واہ، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ وہ اس کا عنوان ہے کہ اورینٹل کالج کی یاد میں، نظم کا عنوان ہے اورینٹل کالج کی یاد میں۔ وہ ہے کہ گلی کے ایک موڑ پر واہ حسین سے مکان میں، واہ، گلی کے ایک موڑ پر حسین سے مکان میں، وہ مہوشوں کے جمگھٹے، خیال سے بھی ماورا، وہ دل نواز صورتیں، کبھی جو یاد آ گئیں تو دیر تک رلا گئے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اچھا سر، بڑی بڑی شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے، آپ ان سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں، استفادہ کیا آپ نے۔ یہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی شخصیت کے حوالے کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بہاول نگر میں جو بڑے بڑے شاعر تشریف لائے ہیں، ان میں احمد فراز، پروین شاکر، نوشی گیلانی اور قتیل شفائی اور اس طرح کے لوگ، محسن نقوی ایک دفعہ آئے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کی اچیومنٹ تھی۔ کچھ ہم لوگ ایسا سنتے ہیں، ظاہر ہے تاریخ میں کچھ چیزیں رقم ہیں، تو سر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے مشاعرے پڑھے، اس کا کچھ احوال بتائیے گا تھوڑا۔ اورینٹل کالج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ لٹریچر کا گھر ہے جی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں جن دنوں میں اورینٹل کالج میں پڑھتا تھا، میں واحد شخص تھا جو شاعر نہیں تھا، لیکن میرے جو باقی دوست تھے، میرے جو کلاس فیلو تھے، جن کے ساتھ ہم گھومتے تھے، پھرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس ہاسٹل میں جاتے تھے، جی، وہ آج بہت بڑے نام ہیں۔ ڈاکٹر طارق عزیز جی، جو بہت بڑے ڈرامہ رائٹر تھے، پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی، کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے، جی جی، وہ تھے۔ سعید ظفر تھے، اس کے علاوہ ڈاکٹر نوازش جو آج کل پنڈی میں پروفیسر تھے اور ریٹائر ہو گئے، جی جی جی، ان کے دو شعر کے تک رہے ہیں لوگ پتھر کی طرف، کوئی تو دیکھے میرے سر کی طرف، واہ واہ واہ، تک رہے ہیں لوگ پتھر کی طرف، کوئی تو دیکھے میرے سر کی طرف، شہر میں تھی بادشاہت پیاس کی، بدلیاں برسی سمندر کی طرف، واہ واہ، اور آخری لمحوں میں دونوں چپ رہے، آخری لمحوں میں دونوں چپ رہے، آنکھیں روئیں لیکن اندر کی طرف، واہ واہ واہ، آنکھیں روئیں لیکن اندر کی طرف، واہ واہ۔ اور ڈاکٹر طارق عزیز، یعنی یہ میرے کلاس فیلو ہیں جن کے ساتھ میں پڑھتا رہا۔ ڈاکٹر طارق عزیز کا ایک شعر ہے کہ کیا کرنا ہے سڑکوں پر آوارہ پھر کر، کیا کرنا ہے سڑکوں پر آوارہ پھر کر، اور اتنی جلدی گھر بھی جا کر کیا کرنا۔ کیا بات، تو یہ وہ لوگ تھے جن کی صحبت مجھے میسر آئی، واہ واہ، اور وہ مجھے اکلوتا سامنے کہتے تھے، وہ مجھے پکڑ لیتے تھے اور مجھے کینٹین پہ لے جاتے تھے، مجھے چائے شائے پلاتے تھے، کبھی کبھی ناشتہ بھی کروا دیتے تھے، اور ان کی ڈیمانڈ صرف یہ ہوتی تھی کہ آپ ایک اچھے سامنے ہیں تو آپ سنیں۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے جب اس قسم کا ایٹماسفیئر آپ کو ملتا ہے سر، جی، تو اس میں پھر یہ کہ بندے کو تحریک پیدا ہوتی۔ بالکل۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے جیسے لوگ ہیں، جی، میری طرح بولتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لباس بھی میری طرح پہنتے ہیں، صحیح، یہ اگر شعر کہتے ہیں تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ بالکل صحیح۔ ویسے تو یہ خدا داد چیز ہے، جی 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 جی، لیکن یہ کہ اس کمپنی کا اثر یہ ہوا کہ میرے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوا، اور پھر میں نے اشعار کہنے شروع کر دیے۔ تو یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے یہ نظم کہی تھی اورینٹل کالج کی یاد میں۔ تو سر جو مشاعرے ہوئے، آپ نے مدعو کیا بڑی بڑی ادبی شخصیات کو، اچھا اس کا حوالہ آپ سے پوچھیں گے، لیکن اس سے قبل وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا۔ سامعین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپسی ہوتی ہے۔ جی سامعین کرام، پروگرام مہان مہمان میں تمام دوستوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔
پروگرام آپ سن رہے ہیں مہان مہمان، اور آج کی مہمان شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں جناب پروفیسر خاور وحید۔ آپ کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، ادب سے ہے، اور آپ FM 90 کے لیونگ لیجنڈ RJ ہیں، اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت دلچسپ سوالات جو ہیں کچھ ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ پرنس افضل شاہین نے ہمیں کال کیا جی، خوش آمدید کہا سر کو، اور لائیو کال پہ جو ہے نا جی بقیہ وہ کہتے ہیں جی گفتگو کرتا ہوں میں۔ اس کے علاوہ جاوید شیخ نے ہمیں کال کیا جی، سعودی عربیہ سے ہمارے لسنر ہیں، بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سر آپ کی انہوں نے کچھ شاعری زبانی سنائی، وہاں بیٹھے آپ کی شاعری اور آپ کو یاد کر رہے ہیں جی، اور آپ کو سن رہے ہیں، محبت ہے نا۔ اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ کچھ اور پاکستانی دوست ہیں جو ہم اکٹھے مل کر آپ کا پروگرام سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی فیس بک پر کچھ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں۔ ہمیں ناصر ربانی نے کامنٹ کیا، خاور وحید صاحب سچ اے نائس پرسنالٹی، ماشاء اللہ۔ چلیں شکریہ جی۔ جی نو جاوید شیخ نے کہا جی ہمارے بڑے پیارے دوست اور RJ جناب ناصر کاظمی ہمیں سن رہے ہیں، اور انہوں نے سلام کہا، پروگرام کو پسند کیا۔ کاظمی صاحب بہت شکریہ کہ آپ اتنی مصروف شخصیت ہونے کے باوجود ہمارا پروگرام سن رہے ہیں۔ اور امجد خان نے ہمیں جی میسج کیا، سلمان خان ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں، مدثر نعیم ہمارے ساتھ ہیں، RJ احمد چاند ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، گاہے بگاہے ان کے نام اور ان کے میسیجز آنر کرتے رہیں گے۔ سوال و جوابات کا سلسلہ جو ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اچھا سر، کالج میں آپ بطور منتظم آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا گورنمنٹ کالج آف کامرس بہاول نگر میں جی، آئی تھنک 2003 سے 2015 تک، اگر کوئی تصحیح ہو تو کر دیجیے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اتنے طویل عرصے میں اچھا ہم دیکھتے ہیں سر کہ جو کالج ہوتا ہے وہ طلباء اور پروفیسرز کی سیاست کی اماجگاہ بنے ہوئے ہیں آج کل، سبھی کالجز کا یہ حال ہے۔ تو آپ نے ان 12-13 سالوں میں ایسی صورتحال میں بڑا سموتھلی ادارے کو چلایا، تو اس کی کیا وجہ، کیا گر تھا سر کہ آپ نے سب کو کیسے ساتھ لے کر چلے؟ ریحان صاحب، بات یہ ہے کہ لٹریچر ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ باقی جس مضمون کا بھی آپ مطالعہ کریں گے وہ پرٹیکولر اور اسپیسیفکلی وہی معلومات آپ کو دے گا۔ اکنامکس آپ پڑھیں گے تو اکنامکس کے بارے میں، نفسیات کا مضمون ذہن کے بارے میں آپ کو بتائے گا، فلسفہ۔ لٹریچر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جی، جس میں یہ سارے سبجیکٹ ڈسکس ہوتے ہیں۔ واہ، اس میں معیشت پہ بھی بات ہوتی ہے، اس میں سیاست پہ بھی بات ہوتی ہے، اس میں فلسفے پہ بھی بات ہوتی ہے، اس میں اخلاقیات پہ بھی بات ہوتی ہے۔ اور لٹریچر کو اگر آپ گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں جی، تو پھر لوگوں کو جاننا، ان کی نفسیات کو جاننا کو مشکل نہیں رہتا۔ واہ، اور آپ کو یہ بات سن کے یقیناً حیرت ہوگی کہ میں نے جب بطور پرنسپل چارج سنبھالا تو 25 سے 28 سال کے قریب ہو چکے تھے ادارے کو بنے ہوئے، اور رن کر رہا تھا وہ، لیکن یونیورسٹی میں اور بورڈ میں ایک بھی پوزیشن نہیں تھی۔ صحیح، اس وقت تک جب تک میں نے چارج سنبھالا اس سے پہلے ایک بھی پوزیشن نہیں تھی۔ صحیح، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ جب میں نے چارج چھوڑا تو یعنی 22 سے زیادہ پوزیشنز بورڈ اور یونیورسٹی میں، کیا بات، یعنی ان 12 سالوں میں واہ، 22 پوزیشنز آئیں۔ بہت خوب جی، بہت خوب سر۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہے۔ اور میں نے پہلے دن ہی اپنے اسٹاف کو یہ کہا تھا کہ بھائی میں آپ کا افسر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، اور آپ نے ہی اس ادارے کو چلانا ہے۔ اور میں نے انہیں ایک بات بتائی تھی کہ جس گھر میں بندے کی عزت نہیں ہے اس کی باہر بھی عزت نہیں ہوتی۔ صحیح، اگر آپ کا ادارہ ترقی کرے گا، یہاں بہتر رزلٹ آئیں گے، یہاں تقریبات ہوں گی، یہاں کے بچے اچھے اچھے عہدوں پہ جائیں گے، تو اس میں ہماری عزت ہے۔ اور میں اکثر مثالیں دیتا تھا کہ گورنمنٹ کالج اور HSN کالج میں وہاں جب بھی ان کے اساتذہ جاتے تھے یا کسی بھی گورنر یا منسٹر سے ملنے کے لیے تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس کی بیسک کیا وجہ ہے کہ ان اداروں میں ڈسپلن بہترین تھا، تعلیم بہترین تھی، اور ان کے ریزلٹس بہت اچھے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے جی کہ میرے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ صحیح، اور میں انہیں ایک شعر بھی سنایا کرتا تھا کہ میں نے کہا
کہ میرا ذرا ہاتھ تھامنا. میں نے کہا کہ میرا ذرا ہاتھ تھامنا, چاروں طرف سے ہاتھ نمودار ہو گئے. واہ واہ, کیا میرے دوستوں نے بھی بہت تعاون کیا اور الحمدللہ اس ادارے نے بہت ترقی. اچھا سر, ادب سے آپ کا تعلق رہا اور آپ ایڈمنسٹریٹر رہے وہاں پہ, تو ادبی جو سرگرمیاں ہیں ان کے فروغ کے لیے آپ نے کچھ ٹھوس اقدامات کیے یا کچھ ماحول بنایا آپ نے اپنے اس عرصہ اپنے اس مدت؟ جی میں نے جب چارج سنبھالا تو ہر شعبے کا ایک ریلیٹڈ جو بندہ تھا جو ذوق رکھتا تھا اس کو اس کا انچارج بنا دیا. اسی طرح فنکشنز اور تقریبات کے انچارج بنائے گئے. اور اس ادارے میں پراکٹوریل بورڈ نہیں تھا. پراکٹوریل بورڈ آپ یوں کہہ لیجیے کسی ادارے کی پولیس ہوتی ہے جو نظم و نسق کو مینٹین رکھتی ہے. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ سر جب میں نے چارج سنبھالا تو اس سے پہلے سیاست بہت زیادہ تھی, یعنی طلبہ کے جو گروہ ہیں آپس میں لڑتے تھے, باہر سے جو غنڈہ ایلیمنٹ ہے وہ ادارے میں گھس کے اسٹوڈنٹ کو مار کے اور زخمی کر کے چلے جاتے تھے. تو اس کا ہم نے اتنا انتظام کیا, اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس ادارے میں آئے. تقریبات کے لیے ان لوگوں کو میں نے چنا جو ادب سے دلچسپی رکھتے تھے. صحیح. تو انہوں نے پھر تقاریر اور جو ڈیبیٹس ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا. اور یعنی پہلی حکومتوں کے دور میں جو ملکی لیول پہ یا صوبے کے لیول پہ جو تقریبات ہوتی تھیں ان میں ہماری پوزیشنیں آتی تھیں. جی سامعین کرام, آپ نے سنا سر کی قابل قدر کاوشیں اپنے اس ادارے کے لیے اور بہاول نگر کی تعلیم کو بہتر انداز سے فروغ دینے کے لیے کیا کیا کاوشیں کی. آپ جانتے ہیں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں, قومیں بنتی ہیں, قوم بناتے ہیں. تو سر کی جو خدمات ہیں تعلیم کے حوالے سے, گورنمنٹ کالج آف کامرس کے حوالے سے, وہ ناقابل فراموش ہیں اور ہمیشہ کالج کی ہسٹری میں ایک ہیرو کے طور پر آپ کو یاد رکھا جائے گا. اچھا سر, کچھ فیملی کے بارے میں بتائیے, کتنے بچے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اور میری شادی جو ہے وہ 97 میں ہوئی تھی. صحیح. اور الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں. صحیح. اور بڑے 2 بچے جو ہیں, ایک بیٹا اور بیٹی, انہوں نے یونیورسٹی آف لاہور سے BS انگلش کیا ہے, آج کل وہ تھیسز لکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, باقی 3 بچے, ایک نے FSc کر لی ہے اور اب وہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اس نے اپلائی کیا ہے. ایک بچی جو ہے وہ 10th میں ہے. سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 7ویں 8ویں میں ہے. تو اچھا سر, ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تھوڑا سا ذاتی نوعیت کا ہے لیکن چونکہ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا موٹیو بھی یہی ہے کہ معلومات جو ہیں لوگوں تک میکسیمم پہنچ سکیں, تو تجربہ اور مشاہدات جو ہیں اور ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم شیئر کر سکیں لسنرز کے ساتھ. آپ نے سر اتنی دیر سے شادی کیوں کی؟ یہ آپ کے بارے میں ہے, آپ کو پتہ ہے. حالانکہ شادی ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور بڑا, تو اس میں کچھ وجوہات بتائیں تاکہ اس میں جو لوگ ہیں ان کا یہ سوال جو ہے وہ. شادی واقعی کافی لیٹ ہو گیا تھا میں. اس کے پیچھے یہ تھا کہ مجھ پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں. صحیح. اس میں یہ تھا کہ جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا تو ایک ایکسیڈنٹ میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. صحیح. اس کے بعد بڑے بھائی تھے, ایکسائز میں انسپیکٹر تھے, تو وہ بھی جب میری جاب ہوئی 80 میں تو وہ ایک ایسی اسکن کی بیماری تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ بچ نہیں سکیں گے, مہلک بیماری تھی. صحیح. اچھا, اس کے بعد جو ہے بھائی کی ڈیتھ جو ہے وہ 86 میں ہو گئی تھی. اب پوری فیملی یعنی ہم 4 بھائی باقی رہ گئے, 3 بہنیں تھیں, والدہ تھیں, اور سورس آف انکم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھائی ملازم تھا, اور کتنی اس دور میں کوئی اتنی پینشن بھی نہیں ہوتی. صحیح. بالکل صحیح. تو ساری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی. اب 2 ہی طریقے تھے کہ میں یا تو سیلفش ہو کے علیحدہ ہو جاتا, شادی کرتا اور بیوی کو لے کے کہیں چلا جاتا, لیکن ساری زندگی میں نے ایسا کام نہیں کیا.
تو ظاہر ہے کہ کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب بھائی سیٹل ہو گئے, بہنوں کی شادیاں ہو گئی, اس کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے. تو یہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں شادی ڈیٹ کر سکا. اچھا سر, ہر کامیاب شخصیت جو ہے اس کی کامیابیوں میں کسی شخصیت کا نمایاں کردار ہوتا ہے. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ کی. تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کسی ایسی شخصیت کا کردار ہے؟ جی جی بالکل ہے. یعنی ایک تو میرے بڑے بھائی تھے, ان میں اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان کی بھی شادی نہیں ہو سکی تھی. صحیح. چونکہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر انہوں نے پوری فیملی کو سنبھال لیا. صحیح. تو ایک تو انہوں نے میری تعلیم, جن دنوں میں والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے بھائی سے کہا کہ جی میں اب تعلیم کو ترک کر کے آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں, کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کر لوں گا. تو انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ نہیں, میں ابھی زندہ ہوں, تم جو ہے وہ پڑھائی جاری رکھو. صحیح. ایک تو ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. صحیح. دوسرا میرے ایک دوست تھے عزیز اللہ بیگ, پچھلے دنوں میں ان کا انتقال ہوا ہے, مرزا حبیب اللہ کے بڑے بھائی. جی جی جی. وہ میرا بہت اچھا اور پیارا دوست تھا, اور اس سے میری بڑی لمبی رفاقت رہی ہے. اور اس کے بارے میں ایک غزل بھی میں نے اسے اس کے نام کی ہے. صحیح. تو وہ بہت مجھ سے سینئر تھا 1-2 سال, اور اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا. پھر جب میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو وہ آلریڈی یونیورسٹی میں تھا. صحیح. تو مطلب یہ کہ اس کی رفاقت سے وہ بہت اچھا ڈیبیٹر بھی تھا, بہت اچھی گفتگو بھی کرتا تھا, سیاست سے بھی اسے دلچسپی تھی, بہت ہمدرد انسان تھا. تو ظاہر ہے کہ اچھے دوست اگر آپ کو زندگی میں ملتے ہیں تو ان کے اثرات بہرحال شخصیت. کیا بات ہے, بالکل. جی, مہمان شخصیت ہیں جناب خاور وحید, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ٹائم چیک, اور کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. جی سامعین کرام, ویلکم بیک. پروگرام آپ سن رہے ہیں مہان مہمان, اور مجھے کہتے ہیں ریحان بشیر. FM 90 کی لائیو نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں. آپ فیس بک پر بھی ہمیں سن رہے ہیں. جو لوگ ریڈیو پہ سن رہے ہیں اور فیس بک پر پروگرام ہمارا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ فیس بک کا جو پیج ہے اس پر جا کے ہمیں لائیو سن سکتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے جناب خاور وحید صاحب سے, اور ان سے ہم ان کا جو ماضی ہے, حال ہے, وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ان کی اچیومنٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا سر, ایک بڑا مشکل سوال آپ سے اب کرنے جا رہا ہوں سر میں. یہ ایک ہر بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جواب دینا اس کا. آپ کے نزدیک آپ کی شخصیت کی کوئی ایک خوبی اور ایک خامی, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ بتائیے. میری شخصیت کی خامی, سب سے بڑی خامی جس نے مجھے بہت زیادہ لاس بھی دیا ہے, نقصان بھی دیا ہے, وہ ہے میری طبیعت میں سستی بہت زیادہ ہے. یعنی ایک کام میں نے کرنا ہے آج تو میں کہتا ہوں کل کر لوں گا, پھر کل سوچتا ہوں پھر اگلے دن کر لوں گا. صحیح. وہ منیر نیازی والی صاحب ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. واہ. اور اس چیز نے, میں آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے CSS کا امتحان دیا, تو دیٹ واز دی لاسٹ چانس, اور اس چانس میں CSS کلیئر کر گیا, لیکن میرٹ نہیں بن سکا. جی. سارے وہ پروسیس میں نے مکمل کر دیے. صحیح. اور یہ لیٹ بھی اسی لیے ہوا کہ میں نے کہا اگلے سال امتحان دے لوں گا, اگلے سال امتحان دے لوں گا. عمر بڑھتی رہی, اور جب آخری چانس تھا تو میں نے کہا اب گنجائش نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے اس میں کوالیفائی کر گیا, لیکن میرٹ نہیں بن سکا. صحیح. تو یہ میری شخصیت کی ایک خامی ہے جس پہ میں ابھی تک قابو نہیں پا سکا. صحیح. خوبی یہ ہے کہ میں کسی سے منافقت نہیں کر سکتا, اور اس چیز نے بھی مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے. جو بات ہوتی ہے میرے دل میں ہوتی ہے, میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں. اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں, چونکہ یہ رواج بھی نہیں ہے, لوگ پسند بھی نہیں کرتے. اسے آپ میری خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں. صحیح. کہ جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان میں ہوتا ہے. زبردست. اچھا سر, شاعری کی طرف کب اور کیوں آئے؟ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یونیورسٹی میں جو ماحول تھا مجھے ملا, وہ میرے دوست سارے شاعر تھے, اور آج ان کا بہت بڑا نام ہے. صحیح. ایک تو وہ ماحول تھا. دوسرا, یعنی اس کا آغاز یونیورسٹی سے نہیں ہوا. یعنی پڑھنے کا سلسلہ, جو میں نے بڑے بھائی کا ذکر کیا تھا, ان کو خود شاعر تو نہیں تھے, لیکن ان کا شعری ذوق بہت اچھا تھا. ان کی ایک ڈائری تھی, وہ ڈائری لکھتے تھے, اور ڈائری میں زیادہ تر اشعار بھی وہ لکھتے تھے.
تو ان کی گھر میں چونکہ ڈائری ہوتی تھی تو میں ان کا مطالعہ کرتا رہتا. صحیح. تو وہاں سے آغاز ہوا. اچھے شعر مجھے یاد تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ میٹرک میں ہی مجھے سینکڑوں کی تعداد میں شعر یاد تھے. واہ واہ کیا بات. اور جب میں یونیورسٹی میں پہنچا تو اشعار تو مجھے بہت یاد تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اور اکرم ناصر کسی فنکشن میں گئے ملتان اور ساہیوال ہم گاڑی پہ واپس آ رہے تھے تو میں اس پورے راستے میں اسے شعر سناتا رہا. اچھا. تو مطلب یہ کہ اتنا میرا ذوق تھا لیکن میں شعر نہیں کہتا تھا. صحیح. لیکن جب وہ مجھے ماحول ملا اور اس ماحول نے مجھے تحریک دی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی زبان اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس محفل میں اگر ہوں گے اس سوسائٹی میں ہوں گے تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے. تو یہ وہ اثرات تھے جی جو مجھے شاعری کی طرف لائے اور میں نے پھر شاعری شروع کی. اچھا شاعری کے اور شاعر ایک بندہ شاعری کرتا ہے اس کے معاشرے پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں یا ایک ذاتی ایک نوعیت کا معاملہ ہے؟ سر شاعر جو ہے وہ معاشرے کا ایک فرد ہے. اسی معاشرے میں وہ سانس لیتا ہے وہیں سے وہ واقعات دیکھتا ہے. کچھ واقعات مشاہدے کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں. پازیٹیو کچھ تجربات یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اثرات ہوتے ہیں. جی بالکل. اور وہ اثرات جو ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو جس تجربات سے ہم گزرتے ہیں وہ بظاہر ہم بھول چکے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں بھولتے نہیں. وہ ہمارے شعور سے لاشعور میں چلے جاتے ہیں. وہ ایک مالک جو ہے نا اپنے ملازم کے ساتھ جا رہا تھا ایک پل سے گزرے تو ملازم نے کہا جی میری ماں کو انڈے کھانے کا بہت شوق ہے. صحیح. تو خیر وہ مالک نے سن لیا. اتفاق سے 20-22 سال کے بعد پھر وہ اسی پل سے گزرے تو مالک نے پوچھا تمہاری ماں جو ہے وہ انڈے ابال کے کھانا پسند کرتی ہے یا فرائی کر کے؟ تو مطلب یہ واقعہ آپ کو بتاتا ہے کہ چیزیں جو ہماری مشاہدے میں آتی ہیں یا جو ہمارے تجربے میں آتی ہیں وہ ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں. لہٰذا جیسا آپ نے فرمایا کہ شاعری جو ہے یا معاشرہ یقیناً انسان کو متاثر کرتا ہے اور جب وہ شاعر اس سے اثر قبول کرتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا اظہار کرتا ہے. اور اب تو نفسیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ آپ کا کلام پڑھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے. آپ کریمنل مائنڈیڈ ہیں یا پازیٹیو ذہن کے بندے ہیں. بظاہر اشعار میں ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا میرا سوال یہ بھی اچھی بات ہوگی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میرا سوال یہ ہے کہ شاعر کی شاعری کے اثرات معاشرے پر مثبت مرتب ہوتے ہیں اور کچھ یہ فروٹفل اسائنمنٹ ہے. جی بالکل سمجھتے ہیں شاعر معاشرے سے متاثر ہوتا ہے اور پھر معاشرے کو متاثر کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ تو شاعری کی بات ہے. یہ 1965 کی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدھی جنگ جو ہے وہ نور جہاں کے ترانوں نے جیتی ہے. یعنی اس کے ترانے سن کے لوگ اتنے جوش میں آتے تھے اور ہمارے فوجی اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنی بے جگری سے لڑے کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لی. صحیح. اچھا سر شاعری میں جو گزشتگان ہیں ان میں کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں سر غالب سے بہت زیادہ متاثر ہوں. غالب کو میں نے بہت پڑھا ہے اور جدید شعراء میں نے مجید امجد کو پڑھا ہے. یہ دونوں شعراء جو ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کا کلام میں گہرائی بہت زیادہ ہے. اچھا سر بہت سارے دوست ہیں جو پروگرام اس امید پر اور اس چاہ میں سن رہے ہیں کہ آپ سے کچھ کلام ان کو سننے کو ملے. میں حاضر ہوں سر. تو کچھ کلام سنائیے سر جو آپ سنانا چاہیں. پہلے تو جاوید صاحب جو سعودی عرب سے ان کی جی فرمائش تھی وہ میری ایک غزل ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی ہے. جی. تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نما نما ہسنی کڑیے نما نما ہسنی کڑیے شالا جگ تے وسنی کڑیے واہ اینا کتھوں ملیا تینوں واہ اینا کتھوں ملیا تینوں واہ واہ اکھاں دے وچ رس نہیں کڑیے واہ واہ کیڑے روگ مکائی جاندے واہ کیڑے روگ مکائی جاندے سانو بھی تے دس نہیں کڑیے واہ واہ جو لینا ہی لے لے میتھوں واہ جو لینا ہی لے لے میتھوں کی لینا ہی دس نہیں کڑیے. واہ جی کیا کہنے سر کیا کہنے. واہ ورولے پاگل کر دے واہ ورولے پاگل کر دے جوڑا کھول کے نس نہیں کڑیے. کیا بات. اٹھاسے
सानू रास नहीं आंदे, वाह हासे सानू रास नहीं आंदे, पासे होके हसनी कुड़िए, वाह और ईदां ते शबरातां करदे वाह सावां दे विच वसनी कुड़िए। वाह वाह, क्या बात है। कुछ और सर इनायत हो। वो एक गज़ल जो है, पास आके बैठे थे हाल दिल सुनाने को, वाह पास आके बैठे थे हाल दिल सुनाने को, आग सी न जाने क्यों लग गई ज़माने को, वाह अब वफा के मानी हैं छोड़ कर चले जाना, वाह अब खुलूस बाकी है देखने दिखाने, वाह वाह, अब खलूस बाकी है देखने दिखाने को, वाह और खून के सभी रिश्ते वाह दूर होते जाते हैं, वाह खून के सभी रिश्ते दूर होते जाते हैं, भाई दौड़े आते हैं मारने मिटाने को। वाह 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 वाह। कुछ और सर, एक आध शेर और कोई ऐसा जो आप जब भी वो मौज में आ जाए बुला ले हमको, वाह वाह जब भी वो मौज में आ जाए बुला ले हमको, वाह यार हम मशगले वक्त गुजारी तो नहीं है। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है। जी सामने कराम, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं महान मेहमान, और हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत और महान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं जनाब प्रोफेसर खाबर वहीद साहब। उनसे गपशप हो रही है शायरी के हवाले से, उनके पास्ट के हवाले से, और इनके लिए आज हमने इनके एजाज़ में एक इनकी पसंद का ट्रैक हम लोग प्ले करना चाहेंगे। अच्छा सर, यकीनन मौसीकी तो आप सुनते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो कोई ऐसा ट्रैक, कोई ऐसा गीत जो आप सुनना चाहें, कोई ऐसी गज़ल, तो वो हम आपके लिए प्ले करें। वो परवीन शाकिर की बड़ी एक मकबूल गज़ल है, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, ये मेहदी हसन साहब ने गाई जी। है। तो ये अगर जी आपके लिए सर। जी सामने कराम, खाबर वहीद साहब के नाम ये खूबसूरत गज़ल हम जो है प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, इस दौरान आपके ऑफलाइन कॉल जो हैं वो हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। 0334 166 8890 हमारा कॉलिंग नंबर है। जी सामने कराम, FM 90 की लाइव नशरियात आप तक पहुँच रही हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं महान मेहमान, और आज महान शख्सियत जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं जनाब प्रोफेसर खाबर वहीद। उनसे मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से नवाजा। चंद दिनों में हज़ारों लोगों ने उसे फ़ेसबुक पर देखा, और यकीनन अब ये मोहब्बतें आपकी हमारे साथ शामिल हाल रहेंगी, लेकिन यही मोहब्बतें आपकी दरकार हैं हमें। YouTube हमारा चैनल है, उस पर तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो सुपर FM 90 का जो ऑफिशियल पेज है YouTube पर, उसको सब्सक्राइब करें। उसका मैं लिंक आपको बता देता हूँ। आपने YouTube पे जाना है, वहाँ पर सर्च पे लिखिए सुपर FM 90 ऑफिशियल। ये आप सर्च करेंगे तो हमारा YouTube चैनल आपके सामने आ जाएगा, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर जो वीडियोज़ हैं उनको मैक्सिमम शेयर करें ताकि हमारा और आपका राबता मज़ीद मजबूत हो। जी खाबर वहीद साहब से गुफ्तगू जारी व सारी है। बहुत सारे दोस्त हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट में शामिल करना चाहूँगा। हमें जी कमेंट किया गुलाम मुर्तज़ा साहब ने चिश्तियाँ से, माशाल्लाह, और उन्होंने जी शाहजेब ख़ान साहब ने हमें मैसेज किया है और कहते हैं जी खाबर वहीद साहब स्टे ब्लेस, बिग फ़ैन और ग्रेट टीचर खाबर वहीद। ये दोबारा उन्होंने कमेंट किया है। नईम इकबाल हमें सुन रहे हैं, सच अ प्रीशियस पर्सनैलिटी रिस्पेक्टेड खाबर वहीद। अमजद ख़ान हमारे साथ हैं, सलमान ख़ान एडवोकेट हमारे साथ हैं, गज़नफ़र ख़ान मुल्तानी हमारे साथ हैं, उन्होंने खुश आमदीद कहा। मुदस्सर नईम हमारे साथ हैं 109 फ़तेह चिश्तियाँ से, और इसके अलावा राना अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ हैं, वो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अज़हर भट्टू साहब हमें सुन रहे हैं। तमाम दोस्तों का जी बहुत शुक्रिया जो हमें सुन रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर बाकी है, और सर से कुछ सवालात और उसके बाद फिर आप लोगों की लाइव कॉल जो है
ان کا سلسلہ شروع کرنا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا بہاول نگر کا جو ادبی منظر نامہ ہے اس سے آپ سہمت ہیں, مطمئن ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کیسا ادب تخلیق ہو رہا ہے؟ بہاول نگر ادبی لحاظ سے زرخیز خطہ ہے اور میں بہت سے علاقوں میں رہا ہوں سروس کے سلسلے میں. جتنے اچھے لکھنے والے بہاول نگر میں اس وقت لکھ رہے ہیں اتنی تعداد میں مجھے کہیں نظر نہیں آئے. صحیح. تو اس میں ہر طرح کا ادب جو ہے وہ تخلیق ہو رہا ہے. ناول لکھے جا رہے ہیں, افسانے لکھے جا رہے ہیں, شاعری ہو رہی ہے, علامتی شاعری ہو رہی ہے. اس میں بڑے نام ہیں اور وہ نام ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام ادب کے حوالے سے بنایا ہے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں ایسے ہی لوگوں کی صحبت میسر آئی ہے. جدید لکھنے والے نوجوان لوگ بھی جو ہیں ان کی پیروی میں اچھا لکھ رہے ہیں اور اس لحاظ سے بہاول نگر ایک زرخیز خطہ ہے. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا آپ شعر کہتے ہیں اور عرصہ دراز سے شعر کہہ رہے ہیں, جو ہمارے سننے والے ہیں جو شاعری سے شغف رکھنے والے ہیں ان کو بتائیے گا کہ اچھے شعر کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں, ایک شعر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا شعر جو ہے ظاہر ہے کہ شاعر ہی کہے گا, کیونکہ شاعر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پیدائشی ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوتی. جی. اس صلاحیت کو آپ سیکل تو کر سکتے ہیں, چمکا تو سکتے ہیں, اس کو جلا تو دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی فیکٹری, کوئی ایسا کارخانہ, کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے. بالکل صحیح. جو شاعر پیدا کرے, جہاں ایڈمیشن ہو کہ جی شاعری سیکھنے کے لیے تشریف لائے. بالکل صحیح. شاعری کا فن تو سیکھا جا سکتا ہے لیکن جو خدا داد صلاحیت ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. صحیح. تو جو شاعر شعر کہے گا تو اچھے شعر کی خوبی یہ ہے میرے نزدیک, ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے, اور دلوں پہ اسی وقت اثر کرے گا جب لوگ اس کو سمجھ سکیں گے. صحیح. سادہ اشعار, برجستگی والے اشعار, اور ایسے اشعار جن کو سن کے بے ساختہ آہ یا واہ نکلے, وہ اچھا شعر ہوتا ہے. کیا الطاف حسین علی نے مقدمہ شعر و شاعری میں بھی لکھا ہے کہ وہ شعر اچھا ہے جس کو سننے کے بعد قاری جو ہے یا سامع جو ہے پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد اس کے منہ سے بے ساختہ آہ یا واہ نکلے. تو اچھا شعر وہی ہے. ویسے تو علامتی شاعری بھی ہو رہی ہے لیکن اس کا ظاہر ہے کہ لیول ذرا تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے, اور جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوتے ہیں. صحیح. تو جو مغربی نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارا شعر لوگوں کو سمجھ بھی آئے, پہلے وہ اپنے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت پیدا کریں کہ ہمارا شعر کہ وہ ہماری بات کو سمجھ سکیں. اگر وہ سمجھ سکتے ہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ محظوظ ہوں. لیکن یہ رویہ میرے مطابق آپ قائل نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں کہ دیکھیں اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے آپ کی کسی نہ کسی حوالے سے خدمت کر رہا ہے. بالکل صحیح. موچی آپ کے جوتے پالش کر رہا ہے, حجام جو ہے وہ آپ کے بال کاٹتا ہے, صحیح. دھوبی آپ کے کپڑے پریس کرتا ہے, ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے, قانون دان آپ کو قانونی مدد دیتا ہے. تو جب ہم ادب تخلیق کرنے لگتے ہیں تو ان سارے لوگوں سے کٹ کیوں جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ان کو ہماری بات سمجھ رہا ہے, ایک مخصوص طبقے کو. اگر کبھی میں یہ کہتا ہوں, میں دوستوں میں ہنستا ہوں کہ اگر کبھی ان سب نے مل کے اتفاق کر لیا کہ ہم نے ان کا کام نہیں کرنا, صحیح ہے, تو ویئر وہ اسٹینڈ. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا سر. تو یہ حق ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں, واجبی سا ذوق ہے ان کا, تو ان کے لیے ایسی شاعری تخلیق کی جانی چاہیے جس کو وہ پڑھیں اور اس سے حظ حاصل کریں. بلکہ سر بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمارے جو یہ چھوٹا طبقہ ہے, ریڈی بان ہیں یا جیسے آپ نے بتایا مزدور ہیں لوگ, ان کو بھی شاعری سے اچھا بھلا شغف ہوتا ہے. سر آپ دیکھتے ہیں ریڈیو پہ اشعار لکھوائے ہوتے ہیں انہوں نے. جی جی. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. شاعری کا تعلق سر تعلیم سے ہے نہیں. احسان دانش جو ہے وہ مزدور تھے, انہوں نے گارا اور اینٹیں ڈھوئی ہیں باقاعدہ, اور انہوں نے کہا, انہوں نے ہمارے اورینٹل کالج میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی اس دن میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آئے کہ جس کمرے میں انٹرویو لے رہا تھا ایم اے والوں کے,
اس کمرے میں اینٹیں اور گارا میں نے ڈھوئی ہیں اور یہ میں نے کیا بات. تو مطلب شاعری خدادہ چیز ہے. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو مڈل بھی نہیں ہیں لیکن وہ اتنی خوبصورت شاعری کرتے ہیں کہ دلوں کو متاثر کرتی ہے. بالکل صحیح. جان نے کہا تھا جی کہ ایک ناٹک ہے زندگی جس میں آہ کی جائے واہ کی جائے. واہ واہ. اچھا سر، سیاسی ماحول آج کل بہت ظاہر ہے، یہ ضروری بھی ہے ایک شاعر ادیب کے لیے سیاست سے جڑا رہنا، جڑے ہونا. تو آپ سیاست میں کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں ہر اس لیڈر سے متاثر ہوں جس کے دل میں عوام کا دکھ اور درد موجود ہے. صحیح. ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ آتے رہے، حکومتیں کرتے رہے جی، لیکن نو ڈاؤٹ ہے کہ تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ کا کام بھی انہوں نے کیا لیکن اپنے گھر زیادہ ان لوگوں نے بھرے. اگر اپنے گھر وہ نہ بھرتے صحیح تو آج ہمارے ملک کی یہ کنڈیشن نہ ہوتی. یعنی آپ بنگلہ دیش کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے اس دور کے لیڈر کہا کرتے تھے یہ ہم پہ بوجھ ہیں، یہاں پہ سیلاب آتے ہیں اور یہ ہماری معیشت جو ہے وہ سارا پیسہ ادھر چلا جاتا ہے. بالکل. لیکن آج ان لوگوں کی معیشت کو دیکھیں کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اسٹرانگ. بالکل. ہمارے 2 سال بعد چائنا جو ہے وہ آزاد ہوا. جی بالکل. آج وہ دنیا کی سپر پاور ہے. بالکل. اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں لائل لیڈر چاہیے. مشکلات تو پیش آتی ہیں. صحیح. اب معیشت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن اس کی ہسٹری کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ جو بے تحاشا قرضے لیے گئے اور ملک کو مقروض کیا گیا اور اپنے گھر بھرے گئے تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ الحمدللہ وقت اچھا آئے گا. وقت اچھا بھی آئے گا ناصر. واہ غم نہ کر زندگی پڑی ہے. واہ. ہم پر امید ہیں اور انشاءاللہ ایسے لوگ آئیں گے کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے کلائمیکس پہ جا کے پھر واپس آتی ہے. بالکل صحیح. تو کرپشن اپنے عروج پہ ہے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر، ریٹائرمنٹ سے پہلے والی لائف اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد والی لائف، اس کا موازنہ کرتے ہوئے کیا فیلنگز ہیں آپ کی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کیا جو جاب والی لائف تھی اس میں ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں تھیں اور کوشش کی کہ ان ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے انجام دیا جائے. بہرحال یہ کہ اس میں ایک ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن جو ریٹائرڈ لائف ہے اس میں آدمی پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. جب چاہیں آپ اٹھیں، جب جہاں چاہیں چلے جائیں، جتنی دیر جہاں بیٹھیں. تو ریٹائرڈ لائف خوبصورت لائف ہے. اور مغرب کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم زندگی ہی 60 سال کے بعد شروع کرتے ہیں. اصل زندگی ہماری شروع ہی 60 سال کے بعد ہوتی ہے. کیا بات. کیونکہ 60 سال سے پہلے تو آپ اگر کسی عزیز رشتہ دار کو ملنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو جاب کی پریشانی ہے، چھٹی نہیں ملے گی. بالکل صحیح. تو ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی جو ہے وہ بہتر فیل کرتا ہے سر. اچھا سر، ادب سے یا درس و تدریس سے جڑے کوئی ایسے مہربان دوست جن کا آپ یہاں ذکر کرنا چاہیں؟ ایک بہت لمبی فہرست ہے. صحیح. تو سب کوئی نہیں دوست ہیں، بتاتے جائیں، کوئی وہ نہیں ہے. اگر بتانا چاہیں جس چیز کا جو ذکر آپ کرنا چاہیں. تعلیم میں اپنے کچھ اساتذہ کا ذکر کرنا چاہوں گا جن سے میں بہت زیادہ متاثر رہا. اس میں ڈاکٹر خواجہ ذکریہ تھے، ڈاکٹر سہیل احمد خان تھے. پھر میں نے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ایم فل کیا. جی 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 بالکل. ایم فل میں وہاں آج کل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر سعید صاحب. جی. ان سے بہت متاثر ہوں. ماجد مشتاق صاحب ہیں. صحیح. اسی طریقے سے کچھ دوست تھے میرے جو میرے ساتھ رہے اور انہوں نے بڑا میرے ساتھ تعاون کیا. تو اسی طریقے سے کولیگس میں بھی بہت سارے نام ہیں اور ان کا نام میں مصلحتاً نہیں لے رہا کیونکہ اگر چند کا میں نام لوں گا باقیوں کا نہیں لوں گا. صحیح. صحیح. جی سامعین کرام، FM 90 کی لائیو نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں. خاور وحید صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں جی، میں آنر کرتا چلوں. اعظم علی تبسم صاحب ہیں جی، انہوں نے چک تروبڑی سے ہمیں میسج کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں خود بھی شعر کہتا ہوں اور انہوں نے اپنی کچھ شاعری بھی ہم تک بھیجی ہے اور سلام کہا ہے
سب سننے والوں کو بہت شکریہ جی اعظم علی، آپ نے جو شاعری ہمیں بھیجی ہے، میسج کیا، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جی جمشید صاحب ہیں چودھری، جمشید ایشیا رائس مل سے، اور کہتے ہیں جی میری طرف سے سب کو سلام، اور وسیم کو خصوصی سلام۔ بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے ہمیں میسج کی۔ جی سامعین کرام، کمرشل بریک کا وقت ہو جاتا ہے، پروگرام میں واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی خوش آمدید سامعین کرام، پروگرام ہے مہان مہمان، مجھے کہتے ہیں ریحان بشیر۔ آج جن کا ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھا، بہت دلچسپ گفتگو ہوئی، بہت مزہ آیا۔ جناب خاور وحید آج ہمارے مہمان تھے، اور وعدے کے مطابق جو ہے آپ لوگوں کی لائیو کال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ہم۔ اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں، پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 0334166890 ہمارا کالنگ نمبر ہے۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں یہاں پہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون سا آپ سر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی چلیں، یہ حالت نیند میں ہیں جی شاید، اور ابھی اتوار کا دن ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ جاگ رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اٹھیں، ہاتھ منہ دھوئیں، اور پروگرام جو ہے ہمارا جی بہت سارے لوگ جو ہیں لائیو کے علاوہ جو آف لائن بھی سنتے ہیں، تو جو بھی لوگ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام، اب سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی ویڈیو کو اپنے اپنے پیجز پہ، اپنے وال پہ شیئر کر دیں، تاکہ یہ جو بہاول نگر کا ادارہ آپ لوگوں کے لیے بنا ہے FM 90، اس کے ہاتھ مضبوط کیے جا سکیں، اس کو پروموٹ کیا جا سکے، اور ہماری آواز جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے۔ اچھا سر، پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک آدھ بات جو ہے، FM 90 سے بھی آپ وابستہ ہیں، پروگرام کرتے ہیں آہٹ شب، ہفتہ کی شب کو، تو یہ خیال کیسے سر ذہن میں آیا؟ پڑھا بھی رہے ہیں آپ، شاعری بھی کرتے ہیں، اور پھر ریڈیو کی طرف کیا شوق ہے، یا کوئی خاص وجہ؟ یہ میرا شوق کوئی نیا نہیں ہے، جب FM بہاول نگر میں آیا تھا، جی جب سے بھی ہے، تو اس دور سے جب سے آپ نے جوائن کیا ایک پروگرام سرائکی کا تھا، رت رنگیل، جی مجھے یاد ہے سر، یہ میں تقریباً 4-5 مہینے کرتا رہا۔ جی بالکل بالکل۔ پھر آپ جانتے ہیں، آپ خود بھی شاعر ہیں، کہ ہمارا کیتھارسس 2 طرح سے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں یا تخلیق کرتے ہیں، اس وقت ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک جب ہم سناتے ہیں اور لوگوں کا رسپانس آتا ہے، بالکل صحیح، تو اس وقت ہمیں تسلی ہوتی ہے، ہمارے ذوق کی تسکین ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وہ میڈیم ہے کہ اس میں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور لوگوں کا رسپانس آپ کو آ رہا ہے کہ آپ اچھا کہہ رہے ہیں یا اچھا نہیں کہہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ جس طرح آپ نے بڑے فنکاروں کے انٹرویو سنے ہوں گے، وہ ٹی وی پہ بھی کام کرتے ہیں، فلم پہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ڈرامے میں کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ڈرامے کا جو میڈیم ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے، کہ جو ہم جملہ بولتے ہیں اس کا فوری رسپانس ہمیں مل جاتا ہے کہ اس سے لوگ محظوظ ہوئے ہیں یا محظوظ نہیں ہوئے۔ جی تو ریڈیو بہت اچھا میڈیم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رسائی کامن پیپلز تک بھی ہے۔ جی بالکل، یعنی کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرنے والا بندہ ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اور جہاں بجلی بھی نہیں ہے وہاں بھی ریڈیو جو ہے وہ سنا جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ آپ اپنی آواز جو ہے بے شمار لوگوں تک اس حوالے سے پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس حوالے سے FM ریڈیو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں جو RJs ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، انہوں نے کافی خدمت کی ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے، خاص طور پہ احسن رضا آج کل ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ آپ کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ جو لوگ ہیں ان کو مزید پیش کر کے ان کے خیالات اور ویوز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جب نئی نسل کے لوگ ایسے پروگرام سنتے ہیں تو ان کو بھی تحریک ملتی ہے کہ وہ بھی تخلیقات کی طرف مائل ہو۔ بالکل صحیح۔ جی سامعین کرام، پروگرام کا وقت بہت کم ہے، میں کچھ کامنٹس جو باقی رہ گئے ہیں میں انہیں آنر کر دوں، اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کرنی ہے۔ محمد طفیل خان جوئیہ ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں جی زبردست شو۔ عیسیٰ اقبال ہیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی پروگرام اچھا ہے۔ ارسلان شیخ نے ہمیں میسج کیا، بہت ہی پیارے استاد،
جناب خاور وحید، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین جی۔ پرنس عبد الشہین نے پروگرام کو پسند کیا، اور حبیب احمد بھٹی نے ہمیں میسج کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایس اے عمران نقوی بہت خوبصورت شاعر ہیں، ہمارے کولیگ ہیں اور بہت قابل ہستی ہیں، بہت شکریہ جی، آپ پروگرام ہمارا سن رہے ہیں، ہمیں آپ نے میسج کیا، اپنا خیال رکھیے گا۔ نعیم اقبال ہیں جی، اور اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جی، سب کا شکریہ FM 90 کی طرف سے۔ اور پروگرام کا جو وقت ہے جی وہ ختم ہوا چاہتا ہے، آپ لوگوں سے اجازت لینی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر کسی مایہ ناز شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔